बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले तो तफरीह तबा के लिए अभी ख़बर आई है जिसमें अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि मैं गधा हूँ। वैसे तो खैर इस बारे में शायद कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पाया जाता होगा, लेकिन उसका इकरार इस तरह उनके कलाम शहर व ज़ुबान शहर होना वो मुझे अच्छा लगा। और हुआ ये कि आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग किसी बिल के ऊपर गौर कर रही थी, उसको वेट करने के लिए। तो उस बिल के ऊपर जब उन्होंने उसको रिजेक्ट किया तो वहाँ पे ये शेख पाओ अली ज़ैदी साहब, और वो एक होता है इनके सारों में अंदर रौनत आई हुई है, क्योंकि वो कहते हैं वो इनके यहाँ बस वो आ गया, एक ऐसी चीज़ आ गई जो कभी इन्होंने बहम गमा में सोची नहीं होगी कि ये वज़ीर भी बन सकते हैं। ये सारी जो कबीले पूरे कुंभ है, अली ज़ैदी साहब टाइप, अली अमीन गंडापुर साहब टाइप, ये सारे लोग और ये जत्थे का जत्था है, जिसको देखें वो एक पूरी जिसको कहना चाहिए कि कहशां है इस तरह के लोगों की। तो वहाँ पे इन्होंने कहा ये सारे लोग गधे बैठे हैं या ये गधे को इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। तो उस पर ज़ाहिर है कि उन्होंने और ज़्यादा मज़ीद झगड़ा बढ़ गया। तो उन्होंने उसे निकलने के लिए कहा कि मेरा मतलब यह है कि मैं गधा हूँ। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कहा और सही जगह पहुँचे, लेकिन इनकी लेवल देख लें, अहमियत देख लें। वो कल लंदन के अंदर जब जुनैद सफदर साहब की शादी हो रही थी, वहाँ पे निकाह सेरेमनी थी एक होटल में, तो वहाँ पे भी आपका क्या लेना देना। इन्होंने 2 हफ्ते पहले जो है प्रोटेस्ट कर दिया कि हम बाहर प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे पैसों से शादी हो रही है। मतलब मुझे बताएं कि आप इस तरह की, मुझे पता था कि एक दिन इनको लंदन में इंतहाई ज़िल्लत ख्वारी और रुसवाई उठानी पड़ेगी। मुस्लिम नून ने अच्छा किया कि पहले ही अनाउंस कर दिया वहाँ की पार्टी ने कि हम इस दफ़ा का बंदोबस्त करके रखेंगे, क्योंकि है तो तकरीबन एंड ऑफ द डे बर्गर क्लास है। चुनाचे जो मुंतज़िम थे वो 3-4 बंदों के साथ पहुंच सके, वहाँ बंदे ना पहुंचे, झगड़ा हुआ। फिर मुंतज़िम ने शिकायत भी की तो इमरान खान से की कि बंदे आए नहीं हैं और मैं इमरान खान से शिकायत करता हूँ, ये पार्टी के लोग हैं, इनको क्या हो गया। हमने व्हाट्सएप पे मैसेज चलाया था। चुनाचे बंदे की ना होने की सूरत में हमें यहाँ पे टांगें मिली, लातें मिली, भूसे मिले, और वहाँ पे नवाज़ शरीफ मियाँ जद्दू आएगा लखपत जाएगा, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के फलक शगाफ नारे जो थे वो उनको सुनना पड़ गया। और वो जो था कि ये हुक्म वीडियो बना के, और वो जैसे अमूमन करते हैं या आवाज़ उसको डब करते हैं, फ़ोटोशॉप करते हैं, तो वो ये इस तरीके से को रियल बना देंगे। वो ऐसी हुई कि कल ज़िल्लत और ख्वारी रसवाई जो थी लंदन के अंदर इस पार्टी की 4 सू थी। और तकलीफ दह बात थी कि ये इस तरह की हरकतें जो हैं, मुझे याद है कि जब MQM नई वजूद में आई तो पाकिस्तानी टीम, चूँकि मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ 10-12 साल, तो मुझे पता है कि जब कोई पाकिस्तानी टीम या इवेंट कहीं होता था किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ खेलने के लिए पहुँचे होते, लंदन में या दुबई में या ऑस्ट्रेलिया में, तो पाकिस्तानी जो थे पाकिस्तान की टीम की हमायत के लिए कौमी परचम लेके आते थे। MQM के आने के बाद ये इजाफा हो गया कि वहाँ MQM के परचम भी आना शुरू हो गए पाकिस्तान के परचम के साथ साथ, और बदमज़गी शुरू हो गई। मैंने देखा कि पाकिस्तान के बहर यकीन जानो कि अमेरिका में था, कुछ लोग ज़ियाउल हक के हामी थे, बहुत सारे लोगों से सख्त खिलाफ थे। मजाल है कि ये वहाँ कोई कभी बोनो कंटेंशन बनी हो या इस बात के ऊपर कोई लड़ाइयाँ हुई हो या झगड़ा हुआ हो या किसी इवेंट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर वहाँ कोई ग्रुपिंग हुई हो। MQM ने जो चीज़ शुरू की थी उसको तहरीक इंसाफ जो है कमाल मुहारत से एक और अंजाम पे पहुँचा रही है, और अब हर मुल्क में हर जगह पे एक पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने बिल्कुल अपने आप से एलिनेट कर दिया है, और एक तहरीक इंसाफ को अलहदा करके वहाँ पर जो है वहाँ मौजूद है। और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब उनको 5-10 पहली दफ़ा चंद महीनों में 4-5 बड़े दौरे करने का मौका मिला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, तो वहाँ यही ढंढोरा पीटते रहे कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, फलां मुल्क है। जहाँ जाते थे वहाँ करप्शन जो थी इंतहा पे थी, उनको वहाँ पर पाकिस्तान उसका 1/10 हिस्सा 1/20 हिस्सा भी नहीं होगा जहाँ पे ये सारा फरमाते थे। खैर, तो ये पाकिस्तान को बदनाम करने का वतीरा और इस तरह की जो चीज़ें, और फिर फिगर्स ऐसे अजीबोगरीब, मसलन जो नैब ने नोटिस दिया शहबाज शरीफ साहब को कि एहसन इकबाल साहब के भाई को 45 लाख के पौधे लगाने के लिए कहा गया, तो वो जो है ना 45 लाख का वो उन्होंने कहा जी कि 3 बिलियन जो है 300 अरब का प्रोजेक्ट था, और पता उससे भी शायद ज़्यादा था, उसके अंदर 45 लाख रुपए के पौधे जो थे वो शहबाज शरीफ ने या इसकी उम्र कोई होनी थी, करप्शन करनी थी।
تو کل ہی آگے فرما رہا ہے کہ جی وہ شہباز گل صاحب کہ یہ 45 کروڑ کے پودے تھے، یعنی کہ ادھر وہ مریم اورنگزیب کا بھی بیان چلاتے تھے، نیب کا بھی چلاتے تھے، اور ادھر یہ فرما رہے تھے 45 کروڑ. اسی طریقے سے ایون پھر اپارٹمنٹ جو تھے 1.8 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، اور وہ بھی کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا جی 1991 میں جو پیسہ یہاں سے گیا وہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا جو نیب نے اپنے طور پہ کیا ہوا ہے، اور وہ کتنی دفعہ اس کی تحقیقات ہوئی، ہر دفعہ وہ شیلف ہو گیا جو جس کو کہنا چاہیے حدیبیہ پیپر ملز والا. اچھا وہ جو کچھ ہوا اس کے اوپر، جس طریقے سے عدالتیں بنی، جس طریقے سے GIT بنی، جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک غلاظت جو ہے اس کو سوشلائز کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور وہی جو تھا 50s کی سپریم کورٹ بیٹھی تھی، وہی ساکو نثار جیسے کارٹون، اور اس کے بعد جو دوسرے آئے کھوسا صاحب، اور اس سے پوری ٹریل تھی، اور اس کے باوجود جو کرپشن جو ہے وہ نہیں نکلی تھی. اور 1.8 ملین کو یہ کہتے تھے کہ جی 3000 ارب، کبھی 300 ارب، یہ وزیر اعظم صاحب کی تقریریں ہیں. تو یہ مبالغہ آرائی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے یہی چیز وہ لندن میں جا کے انہوں نور بصیرت جو ہے تحریک انصاف کا جو ہے وہ عام کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تصدیق ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی جو کچھ ہوا اس کا رزلٹ تو خیر ان کو الحمدللہ بہت اچھا مل گیا. اب اگلی دفعہ جب جائیں گے تو سوچ سمجھ کے جائیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید ہمیں مار پیٹ کے بعد ہم کوئی FIR کروا لیں گے، کوئی کیس کروا لیں گے لنڈن کے اندر. پھر اگلا ایک اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، تو وہ بھی مذہب کا خیز لیکن انتہائی بھیانک تکلیف دہ کام ہوا ہے. یہاں پہ عامر میر صاحب اور عمران شفقت صاحب کو FIA نے گرفتار کر لیا، اور ایسا گرفتار کیا کہ بظاہر انہوں نے کوئی FIR نہ کاٹی، ان کو اٹھا کے انہوں نے کسی طریقے سے ڈمپ کر دیا جا کے. پھر پورے ملک میں شور مچ گیا، ان کو چند گھنٹوں کے بعد رہا کرنا پڑا. وہ ویسے تو خیر وہاں سہیل وڑائی صاحب اور کئی چیدہ پاکستان کے صحافی FIR کے دفتر گئے، انہوں نے کہا جی یہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، چنانچہ بادل ناخواستوں کو رہا کر دیا. اب اسی اسنا میں ایک FIR کٹ گئی. وہ FIR جو ہے گوگلی نیوز کے اوپر پوری FIR 4 صفحے کی آ گئی. جب آ گئی اس وقت تک وہ ان کو رہا کر چکے تھے، یہ نہیں پتا تھا کہ پکڑا کیوں ہے، کہا کیوں ہوئی، اس کے اوپر چپ ساتھ لی. اب یہ بعد میں پتہ چلا کہ FIR کٹی ہوئی تھی جو انہوں نے شیلف کر دی کس لوگوں کے سامنے ہے. وہ ایک بڑی مذہب کا خیز، اور انہوں نے پورے جہان میں تمسکر اڑا. اب جب FIR سامنے آئی تو FIA کو تھڑتلی مچ گئی کہ FIR لیک کیسے ہوئی. تو ظاہر ہے عامر میر صاحب جو کہ گوگل چینل چلاتے ہیں، تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے FIR کی کاپی حاصل کر لی. انہوں نے جو بندہ کمپیوٹر کنٹرول کرتا تھا اس کو FIA والوں نے اپنے بندے کو اریسٹ بھی کر لیا، سسپینڈ بھی کر دیا، اس کے خلاف گورنمنٹ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس لیک کرنے کا مقدمہ بھی درج کرا دیا. لیکن جو چمبے کی بات یہ ہے کہ وہ FIR جو تھی وہ واقعتاً کی بہت بڑی، جس کو کہنا منہ پہ تھپڑ تھا. کوئی بندے جو ہے ہمارے قیوم صدیقی صاحب وغیرہ کوئی جرنلسٹ یہ لے کے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی عدالت میں گئے، انہوں نے کہا جی اس طریقے سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس اس ساتھ کا ملتا جلتا ہے چل رہا ہے کہ یہ FIA نے کیا ہے اور سارا کچھ کیا. انہوں نے سو موٹو لے لیا. خیر ایک سپریم کورٹ کے جج سو موٹو لیا. اب ان کو بڑی دفعہ سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ آپ حکومت کے کیسے نہ سنا کریں. کیوں نہ سنا کریں؟ پتہ ہے یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ سپریم کورٹ لگتا ہے، وہ کہتا ہے نا کہ جو مجھے تکلیف دہ بات ہے کہ جو ادارے کو تباہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو استعمال کیا گیا. جاوید ہاشمی صاحب نے جب 31 اگست 2014 میں پریس کانفرنس کر کے دھرنوں کو تش بام کیا تھا، افشاں کیا تھا، تو نے کہا تھا یہ اس دفعہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو جو 2014 کی بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے ذریعے نکالا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کو یہ پلان دیا گیا تھا کہ آپ پریشر دیں گے اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ نہیں آئے گی، تو یہ سپریم کورٹ کے یہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں یہ سپریم کورٹ کے ذریعے آئیں گے. بعد میں سپریم کورٹ نے وضاحت بھی دی، لیکن 2016 میں پیناما کے بعد جس طریقے سے واٹس ایپ GITs بنی، جو کچھ ہوا، بہرحال سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور وہ ساری چیز سگوب نواز شریف کو سزا ملی. لیکن ان کے عزائم جو تھے وہ ٹوکی ہو گئی کہ آج انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی بین الاقوامی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ مینیپولیٹڈ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بین الاقوامی جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ یہ پورا ایک ان کے بارے میں جو اسٹڈی ہے ایک کمپیریٹو. پھر پاکستان جو ہے پریس کی آزادی کے سلسلے میں 145 نمبر پہ آ گیا ہے. تو اس کے سامنے رکھتے قاضی فیض عیسیٰ نے FIA والوں کو نوٹسیں دے دیے، حکومت کے اور آفیشلز کو بھی نوٹس دے دیے، انٹیریئر سیکرٹری کو کہ میری عدالت میں آئے 26 تاریخ کو یا 25 تاریخ کو.
انہوں نے جناب فوراً ہی قاضی فیضی صاحب کے 3 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ کیا. اگلے دن جسٹس عمر بندیال صاحب وہ ایکٹنگ چیف جسٹس سے انہوں نے فوراً ایک 5 رکنی بینچ بنایا اور اس میں وہ جج بھی شامل کیا جو انتہائی متنازع ہے محمد علی مظہر جن کو بنے ہوئے 5 دن ہوئے حلف ہوئے, اس کو بھی بینچ میں شامل کیا. اور جو بندہ سپریم کورٹ کا اس وقت سینیرٹی میں نمبر 3 ہے قاضی فیض صاحب, اس کے لیے آج کی تاریخ فکس کی اور صبح سویرے اس کے بارے میں ٹکا کے فیصلہ کیا کہ ہیلڈ ان ابیس. ہیلڈ ان ابیس کا مطلب ہے کہ وقتی طور پہ جزوی طور پہ اس کو جو ہے اس کو آپ نہ دیکھیں, اس کو ایک نظر انداز کریں, ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اس کو وقتی طور پہ استعمال میں نہ لائیں. یعنی کہ یہ ایک وہ فیصلہ ہے جو کہ مشرف نے آئین کو جب معطل کیا تھا آئین کے لیے یوز کیا تھا کہ پاکستان کا آئین ہیلڈ ان ابیس. اب سپریم کورٹ کو بھی پتہ چلا کہ نظریہ ضرورت کے علاوہ ہیلڈ ان ابیس ہے. بہرحال آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے عدالتوں کو تقسیم کر دیا سپریم کورٹ لیول پہ. پتہ چلا, اور یہ مجھے 1998 کی یاد تازہ ہو گئی جب سجاد علی شاہ صاحب جو تھے انہوں نے 13ویں ترمیم کو بحال کیا, اور جب بحال کیا تو اس کو ایک نیچے بینچ نے بڑے بینچ اٹھا کے اس کو معطل کر دیا اور ایک تماشا لگ گیا پورے پاکستان کے اندر. اور سپریم کورٹ جو تھی اس کے 2 بینچز بن گئے, ایک طرف بیٹھا تھا ایک دوسری طرف. مجھے خطرہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ایک مکر فریب جھوٹ اور میرا خیال ہر طریقے کا ایک کری ایک جس کو کہنا چاہیے کہ قابل نفرت مجموعہ ہے, انہوں نے عمران خان صاحب نے اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اب ان کو پتہ ہے ان کے جس کو کہنا دفتر پورا اعمال سے خالی ہے. 3 سالہ جو ہے اس کی کارکردگی پہ بھی میں انشاءاللہ کل پرسوں بات کروں گا کہ کیا کارکردگی ہے, کیونکہ کل پرسوں اسمبلی میں اپنی کارکردگی دینی ہے تو اس میں میں تبصرہ کروں گا کہ شیخ جو پہنچے میشر میں اعمال نہ دارت, جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت. انہوں نے کہا جی ہم نے ادارے بنا رہے ہیں. وہ تو خیر جو ادارے بنائے پولیس کا نظام دیکھ لیا آپ نے, مینار پاکستان دیکھ لیں, ہر جگہ دیکھ لیں. میں نے کہا تھا نا کہ روزانہ جو واقعات ہو رہے ہیں تو وہ بالکل اپنی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ادارے بنانے ہیں, تو اداروں میں جو 2 بڑے ادارے تھے, ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ایک سپریم کورٹ. اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پھر ایک افغانستان میں جو طالبان کی افسر جو ہے اس کو بھی میں کسی ویلاگ میں اگلے میں جب میں افغانستان ڈسکس کر رہا ہوں گا 1-2 دنوں میں تو میں بتاؤں گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہاں کیسے انڈرمائن ہو چکی ہے, کیسے ایک ملک کے اندر جو نمائندہ اسٹیبلشمنٹ 22 کروڑ کی 22 کروڑ کی اسٹیبلش نہیں ہے. سیاسی طور پہ جو تقسیم ہے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی وہی تقسیم ہے جو میں اپنے 20 ویلاگ میں یہ بات کر چکا ہوں. اب سپریم کورٹ کے بارے میں دیکھ لیا ہے کہ یہ جج ہیں جو حکومت کی مٹھی میں ہیں, کیونکہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے آج ان کا فیصلہ جو ہے ہیلڈ ان ابیس, معطل نہیں کہ ہیلڈ ان ابیس, یہ ایک عجیب و غریب لفظ ہے, جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیں کہ ابیس کا مطلب خود ہنس پڑیں گے. اور یہ 1953 میں جو جسٹس منیر کا جو نظریہ ضرورت تھا جسے اگلے 70-80 سال پاکستان کو چلایا اور افتخار جوہری صاحب کہتے تھے کہ میں نے اس کو دفنا دیا ہے, وہ اپنی جگہ پہ دوبارہ سامنے آ گیا. اور نیا جو ہے نظریہ ہیلڈ ان ابیس وہ ابھی سامنے ابھر کے آ گیا ہے. لیکن سب سے تکلیف دہ بات آج پاکستان کی تاریخ میں ماتم کا دن ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ورچولی جو ہے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو کے آ گئی ہے. اور جس طریقے سے حکومت کو پروٹیکشن دی آؤٹ آف دی وے جا کے, اور ساری روایات سارا کچھ جو ہے انہوں نے یکسر اس کو مسترد کر دیا ہے. اپنے بردر ججوں کو انہیں ہمیلیٹ کیا. اور جج کون سے تھے؟ وہی جسٹس ریاض الحسن جو مانیٹرنگ جج تھے اب GIT کے, وہی بندیال صاحب. اب یہ وہ سارے ججز کی ایک پوری ایک جو تھی. اب مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جو لیگیسی نئی لیگیسی ثاقب نثار صاحب نے اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے چھوڑی تھی, نہ صرف یہ کہ جسٹس گلزار صاحب اس پہ پورا کر رہے ہیں, عمر عطا بندیال صاحب جو اگلے چیف جسٹس چند مہینوں میں ہونے والے ہیں وہ انہوں نے پہلے سے اپنی انٹینشن بتا دی. اور پہلے بھی دیکھا وہ پارٹی کے لوگ تھے, سارے کے سارے پارٹیاں جا رہی ہیں. یا جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہے کنٹری سائڈ سیر پہ جا رہے ہیں تو ان کی چارپائیوں پہ بیٹھے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب کے گاؤں بندیال کے اندر اور ان کی زمینوں پہ, زرعی زمینوں پہ. اور یہ سارے ججوں کے شان نہیں ہوتا تھا اس طرح کی چیزوں کو مشہور کرنا. بہرحال یہ ایک وہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ نے ادارے اس ملک کے تباہ کر دیے ہیں, جس کا آپ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ میں ادارے بنا رہا ہوں. نون لیگ نے ادارے تباہ کیے. ادارے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر دفعہ آئیڈیل رہے, لیکن اس طریقے سے ادارے تباہ کرنا منظم سازش کے تحت کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے پہلے قاضی فیضی صاحب کے اوپر آ کر
جو رئیسی کثر تھی FBR کی CBR کی ساروں کی وہاں ختم ہوئی، باقی ادارے ختم ہوئے. ہر ادارے کو آپ نے ناک کی جو ہے موم کے ناک کی طرف سے مروڑا. آج جو ہے سپریم کورٹ پہ فائنل وار ہوا ہے. وار تو بڑے عرصے سے ہوا تھا اور آپ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن یہ وار جو ہے اتنا کڑی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ نہیں سہار سکے گی. اس کے دور رست نتائج نکلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جہاں ہم روزانہ ماتم کر رہے ہیں، ایک ماتم اور آ گیا ہے، اور یہ بہت ہی گھمبیر اور بڑا ہی بہت میسو، بڑے بہت پیمانے کا ماتم ہے. وما علینا الا البلاغ.